मुट्ठी भर मुजाहिदीन उहद पहाड़ के साए में लड़ी जाने वाली जंग जीत चुके हैं और कफ्फार मुकर अफरार अख्तियार कर रहे हैं। शैतान अपना सिर पेट रहा है। जबल रमात पर पहरे पर मामूर जंग जो अपने कमांडर के मना करने के बावजूद मोर्चा छोड़कर मैदान जंग की तरफ चले गए हैं कि अचानक पसपा होकर भागने वाले कुरैश के कमांडर खालिद बिन वलीद की नजर जबल रमात के खाली मोर्चे पर पड़ी और फिर वो बर्क रफ्तारी से पलटा। रमात पर मौजूद चंद मुजाहिदीन को शहीद करता हुआ मैदान जंग में मुसलमानों पर टूट पड़ा। उसका हमला इतना अचानक, हैरान कौन और शदीद था कि मुसलमानों को संभलने का मौका न मिल सका और यूं जरा सी गफलत से शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। तारीख इस्लामी के माते का जुमर हजरत खालिद बिन वलीद तारीख इस्लामी के माते का जुमर है कि जिनके महिर लकूल और वलवला अंगेज जंगी कारनामे देखकर माहिरीन हरीब और ज़रीब अंगुश्त बदंदा रह गए, जिनके बर्क रफ्तार तूफानी हमलों और लगातार फतुहात ने दुनिया को वर्त हैरत में डाल दिया। हजरत खालिद बिन वलीद मलद इस्लामिया का वो अजीम जर्नल कि जिन्होंने कैसर व किस्रा के तख्त व ताज को पामाल कर डाला। रोम ईरान के शाही महिलात अपने घोड़ों की टॉप से रौंद डाले, जिनकी तलवार की जद से बड़े बड़े नामवर सुरमा घबराएं और कोई मुकाबले पर न आए, जिनका नाम कफ्फार के दिलों को दाश्त ज़दा कर दे। खालिद बिन वलीद अल्लाह की वो तलवार की जो कफ्फार, मुशरिकीन, मर्तदीन, यहूद व नसारा और मजूसियों पर अल्लाह का कहर बनकर नाज़िल हुई, जिनके नाम से किफर के ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो जाए, जो सब्ज़ांधी बनकर छाए और जंग के मैदानों में लाशों के ढेर और सरों के मचान बना दे, जिन के हाथों की ताकत से पुराना शमशीरें भी टूटकर बखर जाएं, जिन्होंने मलद इस्लामिया की सरहदों को आधी दुनिया तक फैला दिया। खालिद बिन वलीद अज़्म व हमत, अमल व बेदारी, शजाअत व बहादुरी, ताकत व जवामर्दी का अजीम पैकर, जिनका वजूद फतह की अलामत, नुसरत का निशान, मुसलमानों की आन, मुजाहिदीन की शान, अल्लाह के नबी का प्यारा, सदीक अकबर की आंखों का तारा, हल्का यारा में रेशम की तरह नरम, रस्म हक व बातल में फूलाद की तरह सख्त, फतह व नुसरत, जिसकी कदम बोसी के लिए दीदा व दिल फरशरा कर दे, कामयाबियां जिसकी मंतज़र हों, आजज़ी व इंसारी और अताअत व फरमा बरदारी का ये आलम के अमीर अल-मोमिनीन फारूक आज़म जब माज़ूर कर दे तो लम्हा भर में सपा सालार से सिपाही बनकर रहते दुनिया तक के लिए मिसाल बन गए। खालिद बिन वलीद मुसलमानों के वो हेरो की आज भी जिनका नाम लहू को गर्म और दिलों की धड़कनों को तेज कर देता है। तारीफ मजबूत, चाकचूबंद जिस्म, दराज कद, सरख और सफेद रोशन चेहरा, चौड़ा और कुशादा सीना, चमकती अकाबी आँखें, शहसवारी, नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी और शमशीर ज़नी का जादूगर, जंगी हुकमत अमली और सियासी चालों का माहिर, बेखौफ निडर, बहादुर, जरी, पाक दामन, शरीफ, नफ्स इबादत गुजार, किस्मत का धनी, बर्क रफ्तार, आतिश जवां, शिला बयां, जर्नल, हजरत खालिद बिन वलीद कबीला बनो मखज़ूम के सरदार और कुरैश के बासर रईस वलीद बिन मुग़ीरा के घर पैदा हुए। आपके वालिद वलीद बिन मुग़ीरा और ताइफ के अरवा बिन मसूद सक़फ़ी का शुमार ऐसे माज़वज़ीन में होता था कि जिनके बारे में कुरैश कहा करते थे, अगर अल्लाह को कुरान नाज़िल करना ही था तो इन पर क्यों न किया। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह अल-ज़ख़्फ़ में बयान फरमाया है। सिलसिला नस्ब आपका सिलसिला नस्ब यूं है, खालिद बिन वलीद बिन अल-मुग़ीरा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन मखज़ूम अल-कुरैश अल-मुखज़ूमी। आपकी वालिदा का नाम लबाबा सग़रा है, जो रसूल अल्लाह की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना की हमशेरा थीं। बारगाह रसालत से आपको सैफ अल्लाह का खिताब अता हुआ। कबूल इस्लाम हारिस बिन हिशाम रिवायत करते हैं कि मैंने हजरत खालिद बिन वलीद को कहते सुना कि इस्लाम कबूल
کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر موقع میں آن حضرت کے سامنے نئے عزم و غلولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ کا روب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ طبقات ابن سعد۔ حضرت خالد بن ولید قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان، رسول اللہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کہلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص بھی مل گئے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم نے فرد محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر آن حضرت نے فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے کوئی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ کاتب وہی دنیا حضرت خالد بن ولید کو ایک نامور جرنیل و فاتح کے طور پر جانتی ہے اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ آن حضرت نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ معرکہ موتا رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں سب سے خونریز معرکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلوقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم نے ایک صحابی حارث بن امیر کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ ان حضرت نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہروم ہرقل 1 لاکھ جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے 3 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا، ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچنک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچنک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا
اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ صحیح بخاری۔ باب غزوہ مکہ۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین 20 رمضان مبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے وادی زیتوا میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیر حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دے اور کوہ صفا پر ہم سے ملیں۔ حضرت خالد اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرق آیا اسے جنم رسید کرتے کوہ صفا پر رسول اللہ سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید سے جھڑپ میں 12 مشرق مارے گئے، جبکہ 2 صحابی شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے۔ بعد آن حضرت نے حضرت خالد کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت کرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ کے ہمراہ تھے اور 2,000 مکے کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب نے آن حضرت کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دومتا الجندل کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ گے۔ حضرت خالد جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے۔ حضرت خالد نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان حضرت نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ جنگ یمامہ ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسیلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا اور پھر بارے شیر کی طرح مسیلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیا۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنا نظام مسیلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم میں رسید کر دیا۔ حضرت خالد عراق اور ایران میں بھی خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد عراق کے علاقے ابلاق کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حضیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے
خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں دو بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سلطن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حریب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگی لڑے اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ جنگ یرموک کو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جنرل حامان دوسرا کا 40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ وفات 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی، جب ہم اس شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کر رہے تھے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھائل نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑے اور سامان حریب کے سوا کچھ نہ تھا۔